अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। नाज़रीन, पाकिस्तान में तकरीबन 75% बच्चे और बच्चियां 10वीं जमात तक पहुंचने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं, जबकि तीसरी जमात में पढ़ने वाले 81% तालिबे इल्म दूसरी जमात के अंग्रेजी के जुमले ही नहीं पढ़ सकते। सूबे सिंध और बलोचिस्तान में बिल तरतीब 60 से 78% तक 5 से 6 साल की उम्र के बच्चे और बच्चियां स्कूल ही नहीं जाते। तालीमी शोबे में पाकिस्तान का सिर्फ यही अलमिया नहीं है, बल्कि सिस्टम में भी अनगिनत गलतियां हैं, जिसके बायस हम एक मुहज़्ज़ब मुआशरे के तौर पर इस दुनिया में उभर ही नहीं पा रहे। एक बहुत बड़ा मसला हमारे यहाँ डबल स्टैंडर्ड एजुकेशन भी है, जिसमें दीनी मदरसे, गवर्नमेंट स्कूल्स, नाम नेहाद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स और ओ लेवल्स जैसे एजुकेशन सिस्टम की डिवीजन है। इस डिवीजन ने न सिर्फ मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर दिया है, बल्कि फिरका बंदी को भी जन्म दिया है। दुनिया भर में तालीम को सस्ता दिफा समझा जाता है, मगर पाकिस्तान में 66 ईयर्स में 24 तालीमी पॉलिसीज के बावजूद ऐसी कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकी। आज हमारा मुल्क इस दौड़ में 132वें नंबर पर खड़ा नजर आ रहा है, और अफसोस की बात तो यह है कि हमारा मुल्क अपनी टोटल पैदावार का सिर्फ 2% हिस्सा तालीम पर खर्च करता है। हमारा मजहब हमें तलकीन करता है कि इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन ही क्यों न जाना पड़े। हैरत तो यह है कि हमारे हुक्मरानों ने सिर्फ इसी हुक्म पर ही हमेशा अमल किया है, और इसी मकसद को पेश नजर रखकर जिसे भी आला तालीम चाहिए उसे चीन या मगरबी ममालिक या इंडिया भेज दिया जाता है। हमारे मुल्क में तालीम के शोबे में खराबी की जड़ जागीरदार और सियासतदान भी हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को तो तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क भेज दिया, या पाकिस्तान में ही बड़े बड़े तालीमी इदारों में दाखिला दिलवा दिया, जहां ओ लेवल्स और ए लेवल्स की तालीम दी जा रही है, जबकि आम शहरी के बच्चे इन्हीं गवर्नमेंट के तालीमी इदारों में पुराना निसाब पढ़ने पर मजबूर हैं। जरूरत इस अम्र की भी है कि पाकिस्तान में यकसा निजाम तालीम इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि मौजूदा दौर में गरीब के बेटे के लिए निजाम तालीम और है, जबकि अमीर लोगों की औलादें मुल्क के बड़े बड़े निजी स्कूलों में इंटरनेशनल डिग्रियां हासिल करने की दौड़ में लगी हुई हैं। हम इन सारे एस्पेक्ट्स पर ही आज बात करना चाहेंगे कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान में एजुकेशनल सिस्टम का प्रॉब्लम है क्या जो एजुकेशनल सिस्टम हमें इस वक्त नजर आ रहा है वो सही भी है, जो हमारे कायद और अल्लामा इकबाल ने हमें एजुकेशन के हवाले से बताया था, हम उस पर कहां तक अमल कर पाए हैं इन 66 सालों में। इन सारे सवालात के जवाबात के लिए आज की इस डिस्कशन के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लाइव स्टूडियोज में जनाब जाहिद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जाहिद हामिद साहब, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। जाहिद हामिद साहब, जैसे कि आप जान गए होंगे कि आज इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करना चाह रहे हैं एजुकेशन के हवाले से। इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करें, हमने जो पाकिस्तान के हवाले से लिटरेसी रेशियो है उस पर एक रिपोर्ट पुट टुगेदर की है, ताकि हमारे व्यूअर्स भी अपडेट हो जाए, एंड देन वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन। आईने पाकिस्तान के शिक 25A के मुताबिक रियासत 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों को मुफ्त और लाजमी मयार तालीम फराहम करने की पाबंद है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम हैं। दुनिया की 7वीं और मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी कुव्वत होने के बावजूद पाकिस्तान दुनिया के तालीमी इंडेक्स में शामिल 120 ममालिक में 113वें नंबर पर है। पाकिस्तान की 7 यूनिवर्सिटीज दुनिया की 250 जामियात की फहरिस्त में शामिल हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में शरह ख्वानदगी 58.5% है। मर्दों ख्वानदगी की शरह 70.2, जबकि खवातीन में 46.3% है। दिल्ली इलाकों में ये शरह 50.2 और शहरी इलाकों में 73.7% रिकॉर्ड की गई। सूबों के लिहाज से देखा जाए तो पंजाब में ख्वानदगी की शरह 70%, सिंध में 69%, खैबर पख्तूनख्वा में 60% और बलोचिस्तान में 50% है। दुनिया भर में ख्वानदगी की शरह अगर देखी जाए तो यूरोपीय ममालिक सबसे आगे हैं। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत में ख्वानदगी की शरह 74, जबकि चीन की शरह ख्वानदगी 93% है, जो पाकिस्तान से 1 साल बाद आजाद हुआ। पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ ने नौजवानों की बहबूद के लिए 6 नई स्कीमों का ऐलान किया है। मंसूबों के लिए 18 बिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। इनमें बिलाशुल्क कर्ज, छोटे कारोबारी कर्ज, तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए तरबियत, नौजवानों की हुनरमंदी, पसमानदा इलाकों के तलबा और तालिबात की फीस अदायगी और लैपटॉप्स की फराहमी के मंसूबे शामिल हैं। पाकिस्तान इस वक्त तालीम और सेहत पर मुल्क की मजमूई पैदावार का तकरीबन 3% खर्च करता है, जबकि सिर्फ तालीम पर यह शरह 4% तक होनी चाहिए।
جی زاہد حامد صاحب، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہماری رپورٹ کو، مجھے اس سے پہلے کہ ہم اپنی ڈسکشن سٹارٹ کریں، آئی وانٹ ٹو نو کہ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کیا کہتے ہوئے نظر آئے ایجوکیشنل سسٹم کے حوالے سے، کس قسم کا ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے تھا ان کے مطابق پاکستان میں آج؟ لیکن نیلم، آپ نے یہ جو ٹاپک لیا ہے، جو سبجیکٹ آج آپ نے چوز کیا ہے، اگر اس کا صحیح جواب ہم تلاش کر سکے تو آنے والی صدیوں میں پاکستان دنیا کی عظیم ترین طاقت بنے گا. اور ہمارا المیہ یہی رہا ہے کہ پچھلے 65 سال میں اس ایک سوال کا جواب ہم نہیں تلاش کر سکے کہ کس قسم کا نظام تعلیم ہمارے پاس ہونا چاہیے. انگریزی میں کہتے ہیں کہ اف یو وانٹ ٹو ٹرین اے چائلڈ یو ہیو ٹو ٹرین ہز گرینڈ فادر فرسٹ. اگر آپ کسی بچے کی تربیت دینا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی دادا کی تربیت کریں، کیونکہ کئی نسلیں لگ جاتی ہیں قوم کی تیاری میں. قائد اعظم نے جو پیغام ہمیں 1947 میں یا اس سے پہلے دیا تھا، اگر اس پہ ہم اس وقت عمل کر لیتے تو آج دنیا کی عظیم ترین طاقت ہوتے. یہ بات قائد اعظم نے بالکل واضح کہی کہ ہماری قوم صدیوں تک غلام رہنے کی وجہ سے اس کے ذہن معاف ہو چکے ہیں. یہ جو موجودہ نظام تعلیم ہے یہ غلام سازی کے محرک ہیں، یعنی نظام تعلیم بھی اور اس کا سلیبس بھی، جو اس کے اندر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ تمام غلام سازی کے محرک ہیں. ہم تھوڑا سا کچھ آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. قائد نے اس وقت اپنی قوم کو نصیحت کی تھی کہ جو ڈیوٹی تمہارے ذمہ لگنے والی ہے اس کے مطابق تمہیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. یاد رکھیے ہم ایک ایسی ریاست کی تعمیر کر رہے ہیں جو پورے عالم اسلام کی تقدیر میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے جا رہی ہے. یعنی آپ کا رول لوکل نہیں ہے، آپ نے گلوبل پوری امت میں کردار ادا کرنا ہے. اور اس کے لیے جو نگاہ بلند، سخن دل نواز اور جاں پرسوز قیادت آپ نے آنے والی نسلوں میں پیدا کرنی ہے، وہ اس نظام تعلیم سے نہیں پیدا ہوگی. فرماتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ تعلیم اور صحیح طرز تعلیم کی اہمیت پر جتنا بھی زور دیا جائے وہ کم ہے. مجھے افسوس ہے کہ ایک صدی تک بیرونی تسلط کے زیر اثر ہمارے لوگوں کی تعلیم و تربیت پر وہ توجہ نہ دی جا سکی جو دی جانی چاہیے تھی. پھر فرماتے کہ تعلیم سے مراد صرف درسی تعلیم نہیں ہے، یعنی ٹیکسٹ بکس اور کتابیں پڑھ کر 5ویں 6ٹھی 8ویں 10ویں کلاسیں پوری کرنا نہیں، مگر اس کا بھی معیار انتہائی خراب ہے. یعنی وہ بذات خود ہمارے اسکولوں میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ بذات خود اتنے گھٹیا معیار کا ہے. ہمارے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کی کردار سازی کے لیے، جنریشنز کی کردار سازی کے لیے اپنے لوگوں کو متحرک کرنا ہوگا. مستقبل کی معاشی بہبود کے لیے اپنے لوگوں کو سائنسی اور تکنیکی تعلیم سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے. مختصراً ہمیں اپنی آئندہ نسلوں کی کردار سازی کرنی ہوگی، کیریکٹر بلڈنگ، یعنی خودداری، قول و فعل کی یکتائی، دیانتداری اور قوم کی بلوث خدمت اور احساس ذمہ داری. یعنی بنیادی طور پر بات جو وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہماری قوم غلام ہے، ہماری قوم کو احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں. ہمارا رول، ہماری ڈیوٹی پوری عالم اسلام، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. ہمیں اپنی قوم کو آزاد بھی کرنا ہے، ہم نے اس کو معاشی طور پر اکنامکلی اسٹیبل بھی کرنا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر اس کی کردار سازی کرنی ہے کہ وہ باکردار، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل، پاک باز. ہمیں ایک ایسی نسل پیدا کرنی ہے کہ جو آنے والی نسلوں کی قیادت کر سکے، ان کے لیے رہنمائی دے سکے. تو پھر زاہد حامد صاحب کیا ہم یہ کر پائے پچھلے 66 ایئرز میں؟ کیا ہم وہ نسل پیدا کر پائے؟ ہمارا المیہ ہی یہی ہے. ہم وہی بات آپ سے کر رہے ہیں کہ دیکھیے آپ کو قائد اعظم اور اقبال کا صرف آپ کلام اٹھا لیجئے، تعلیم کے معاملے پر جتنی بات اقبال نے اور قائد اعظم نے کہی ہے، بابا اقبال حکیم الامت تھے. آپ نے پوری امت کے بیمار، جتنے بیمار ہیں ہمارے، جو امراض ہیں اس امت کو، جو بیماریاں ہمیں لگی ہوئی ہیں، ان کی انہوں نے تشخیص کی. اسی لیے حکیم الامت کہا جاتا ہے آپ کو. اور ایجوکیشن ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے. تعلیم کے حوالے سے جو بیڑا غرق اس قوم کا کیا گیا ہے، ہم بات کرتے ہیں جوڈیشل سسٹم کی کہ پاکستان میں 1860 کا نظام بنا ہوا ہے. آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر کہ پاکستان کا تعلیمی نظام 1830 کا بنا ہوا ہے. آپ کو یقین نہیں آئے گا. اور ہم ملینیم میں انٹر ہو چکے ہیں، اور ہم 1830 کے سسٹم آف ایجوکیشن کے ساتھ. 1830 میں آپ حیران ہوں گے کہ یہ ہم کیسے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم 1830 میں کیسے بنے گا. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے پوری طرح ہندوستان پر قبضہ کیا تھا. لاہور ہائی کورٹ یا راولپنڈی ہائی کورٹ جو بنی ہوئی ہیں یہ ساری 1860 کی بنی ہوئی ہیں. 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد جب انہوں نے پوری طرح قبضہ کر لیا. لیکن ایجوکیشن سسٹم پر کام برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے اور برٹش گورنمنٹ نے 1830 میں کام شروع کر دیا تھا. لارڈ میکولے کے نام سے ان کا ایک ریپرزینٹیٹو تھا برٹش گورنمنٹ کا کہ جو انڈیا میں آیا، اور اس نے پالیسی ڈیفائن کی تھی کہ آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے ہم ایجوکیشن پالیسی انڈیا میں کیا بنائیں گے. اور اس نے یہ کہا کلیئرلی کہ ہمیں ایک ایسی قوم تیار کرنی ہے کہ جو ہم حکمرانوں یعنی انگریزوں اور غلاموں یعنی جس انڈینز کے پہ ہم حکومت کر رہے ہیں ان کے درمیان ہم نے ایک بفر اسٹیٹ بنا، بفر ایک قوم تیار کرنی ہے جو اصل دیکھنے میں آپ کو وہ
آپ کو کالے نظر آئیں گے، دیکھنے میں ہندوستانی نظر آئیں گے، دیکھنے میں ہندو اور مسلمان نظر آئیں گے، حقیقت میں اندر سے ان کی سوچ، ان کی ذہن، ان کی فکر انگریز ہوگی، اور وہ غلاموں پر حکومت کرنے کے لیے ہماری مدد کریں گے. اور اس نظام تعلیم کو جی قطع کلامی معاف زاہد حامد صاحب، تو پھر آج جو ہمیں یہ ایجوکیشن سسٹم نظر آ رہے ہیں جہاں پہ ہمیں ایک طرف تو گورنمنٹ اسکولس کی ایجوکیشن، ان کا جو کریکولم ہے وہ نظر آ رہا ہے، دوسری طرف ہمیں پرائیویٹ جو اسکول سسٹم نظر آ رہے ہیں، اے لیولز او لیولز نظر آ رہے ہیں، پھر مدرسہ اسکولس بھی نظر آ رہے ہیں، تو کیا یہ پورا سسٹم مل کر ہمیں سلیوز اور ماسٹرز بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جی ایسے ہی ہوا تھا. دیکھیے بنیادی طور پر آپ نوٹ کریں گے کہ 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد جب انگریزوں نے اپنا پورا جوڈیشل اکنامک پولیٹیکل سسٹم یہاں پہ نافذ کیا تو لاہور میں آپ کے ایچ ایس این کالجز بنائے گئے. ایچ ایس این کالجز جو اس زمانے میں تھے وہ لاہور کے جو فیوڈلز تھے، پنجاب کے جو فیوڈلز تھے، لارڈز تھے، وڈیرے تھے، جو تمام انگریزوں کے ٹوڈیز اور ٹاؤٹس تھے کہ جن کی مدد سے انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا تھا. ایچ ایس این کالج، لارنس کالج، گھوڑا گلی، برن ہال، اس طرح کے سارے انسٹیٹیوٹس اس وقت بنائے گئے تھے انگریزوں نے اپنے بچوں کے لیے یا اپنے ان غلاموں کے لیے کہ جو ان کے ساتھ وفادار تھے. باقی پورے ہندوستان کے اندر تعلیمی نظام کا سب سے پہلا کام جو انگریزوں نے کیا، یاد رکھیے گا اس سے پہلے بھی کہ انہوں نے ایجوکیشن سسٹم بنایا، پہلا کام انگریزوں نے یہ کیا کہ انہوں نے زبان تبدیل کر دی ایجوکیشن سسٹم کی. اس سے پہلے پورے انڈیا کے اندر 1000 سال سے جو ایجوکیشن سسٹم تھا وہ فارسی یا عربی میں پڑھایا جاتا تھا، یا ہندو پڑھتے تھے سنسکرت میں. تو پھر آپ کے مطابق کیا زبان ہونی چاہیے ہمارے موجودہ سسٹم میں؟ ہم اس پہ آ رہے ہیں آپ کو. تو انگریزوں نے کیا کیا کہ بڑے بڑے مسلمان جو عالم فاضل، ملا فاضل مسلمانوں کی ڈگریز ہوا کرتی تھی، 12 سال 14 سال 16 سال پڑھ کے نکلتے تھے، اس کو انہوں نے ایک ہی رات میں کہہ دیا کہ سارے ہندوستانی جاہل ہیں، ان کو ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا تصور نہیں کیا جائے گا جب تک یہ انگریزی نہ پڑھیں. اب سوال یہ تھا، اور اس وجہ سے سر سید نے پھر وہ انگریزی بولنے سر سید کالج بنایا، سر سید اسکول بنایا، کالج بنا کے جا کے علی گڑھ یونیورسٹی بنی، وہ انگریزی کی تعلیم بھی دینی شروع کی. مگر اس پر علامہ اقبال نے بڑا سخت کرٹیک کیا تھا. یہاں پہ ہمیں رک کے تھوڑی دیر علامہ اقبال سے پوچھنا پڑے گا کہ جو انگریزی اس وقت سکھائی جا رہی تھی، جو انگریزی کا ایجوکیشن سسٹم لایا جا رہا تھا، وہ صرف زبان نہیں تھی. یہ بات اب دنیا کے سارے سوشولوجسٹ اکنالج مانتے ہیں کہ آپ جب کوئی دوسرے ملک کی زبان پڑھتے ہیں تو آپ صرف زبان نہیں پڑھتے، آپ اس کی تہذیب، اس کے اخلاقیات، اس کی مورالٹی، اس کی قدریں، اس کا دین، اس کا مذہب، سب کچھ اس کے ساتھ آتا ہے. اور یہ بات اقبال نے پھر بڑے دکھ سے، بڑی تکلیف سے اقبال نے جو ڈائگنوز کیا، کیونکہ اقبال کے دور میں بھی یہی تعلیمی نظام تھا. تو اقبال نے جس طرح بتایا ہے، ایک نظر ہم آپ کو وہ سناتے ہیں تاکہ معلوم ہو. اقبال کہتے ہیں، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہم تو خوش ہیں کہ نوجوان ہمارے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، کالج میں چلے گا، یونیورسٹیز کھل گئی ہیں، بڑی اچھی بات ہے. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم سمجھتے تھے کہ تعلیم آئے گی، بڑے انلائٹنڈ ایجوکیٹ ہو جائیں گے ہمارے بچے. کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ بچے سیکولر ہو جائیں گے، لادین ہو جائیں گے، قرآن و سنت کو چیلنج کرنے لگیں گے، مسلمان ہونے پر شرمسار ہونے لگیں گے. ان کو ہر بات اچھی لگے گی جو مغرب سے آئی ہے، لیکن خود مسلمان ہونا، ایون ہندوستانی ہونا، پاکستانی ہونے پہ ان کو شرم آئے گی. اقبال کہتے ہیں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، یہاں یہ آپ کی انگریزی والی بات کا جواب ہے. ٹھیک بات لڑکیوں کی انہوں نے کہی ہے، لیکن یہ صرف ایک طنز ہے، بچے بچیاں سب لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی. ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، قوم نے ڈھونڈ لیا کہ اب تو ہم ترقی کر جائیں گے کہ ہم سارے بچے انگریزی بولتے ہیں منہ ٹیڑھا کر کے. ہمارے روش مغربی ہے مد نظر، یہ سب کے سب فوکس ان کا یہ ہے کہ ہمیں مغرب جیسا ہو جانا چاہیے، جس طرح ویسٹ نے ترقی کی ہے ویسی ترقی ہم کریں. وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ، اپنی جو ویلیوز ہیں اورینٹل کی، اسلام کی، ہمارے جو اخلاق اور کردار اور ویلیوز ہیں، بزرگوں کا ادب ہے بڑوں کا، اس کو گناہ سمجھنے لگے ہیں اس انگریزی کو پڑھ کر. یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. اب ہوگا کیا اس کے بعد؟ آنے والی نسلیں جو ہم خراب کر رہے ہیں، پوری جنریشن کو ہم کرپٹ کر رہے ہیں. دیکھیے انگریزی زبان سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے. پھر زاہد حامد صاحب جو کوشچن یہاں پہ ریز ہوتا ہے مائنڈ میں کہ چلیں انگلش لینگویج آپ کہہ رہے ہیں کہ انگلش لینگویج نہیں ہونی چاہیے، نہیں یہ نہیں کہہ رہے. کیا آپ کی کیا ویژن ہے کہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں اردو ہونی چاہیے، آل 100% انگلش ایکسکلوڈ کر دی جائے؟ دیکھیے پہلے تو یہ کیسے اس کو بیلنس لے کے چلیں؟ پہلے تو یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جیسے بات ہم نے کہی کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کا ویژن پاکستان کے لیے کیا تھا. ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کا جو ویژن پاکستان کا تھا وہ یہ نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کے کاشغر ہم ایک اسلامک بلاک بنائیں گے جس کی قیادت پاکستان کرے گا. قائد اعظم نے یہی بات فرمائی جو میں ان کو آپ کو یہاں پہ کوٹ کر کے کہتا ہوں کہ قائد اعظم کہتے ہیں کہ یاد رکھیے کہ ہم ایسی ریاست کی تعمیر کر رہے ہیں جو پورے عالم میں اسلام کی تقدیر میں اپنا کردار ادا کرے گی، لہٰذا ایک وسیع سوچ کو اپنانا ہوگا اور ایسا طرز فکر جو صوبائیت کی سرحدوں، محدود قومیت اور نسلی تعصب سے بالا تر ہو. ہمیں حب الوطنی کا وہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا جو ہمیں ایک متحد اور مضبوط قوم کے طور پر متحد کرے. صرف یہی وہ راستہ ہے کہ جس سے ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی. پہلے تو آبجیکٹو ڈیفائن کریں. آبجیکٹو دیکھیے انگریزوں کی بات ہم آپ کو بتائیں،
انگریز ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، لیکن کیا وجہ تھی کہ پوری دنیا پر ان کی حکومت اس طرح کی تھی کہ ان کے اوپر سورج نہیں ڈوبتا تھا. وہ ایک آدمی بھیجتے تھے ایک علاقے میں اور پورا علاقے پر قبضہ کر لیتے تھے. ایک لارنس آف عربیہ انہوں نے بھیجا جس نے ترکوں کے خلاف پورے حجاز اور عربیہ میں ایسی بغاوت کروائی کہ پورے خلافت عثمانیہ ہی ٹوٹ گئی ایک آدمی کی وجہ سے. انہوں نے ایک لارڈ کلائیو بھیجا بنگال میں جس نے ایسی سازش بنائی کہ نواب سراج الدولہ بھی شکست ہوئی، پورا بنگال انڈیا کے ہاتھ میں چلا گیا. یہ کرتے کیا تھے؟ بات یہ تھی کہ ان کا ویژن، ان کے ایجوکیشن سسٹم میں وہ پہلی بات یہ سکھاتے تھے اپنی قوم کو کہ تم نے پوری دنیا پر حکومت کرنی ہے، اور اس کے لیے پھر تیار کر، پہلے ویژن تو ڈیفائن کرے نا کہ آپ نے کرنا کیا ہے. جو لارڈ میکولے تھا اس نے یہ بات کہی تھی، اس نے یہ طنز کیا تھا، اس نے کہا کہ صاحب یہ جتنا بھی عربی اور فارسی کا لٹریچر ہے، سنسکرت کا لٹریچر ہے انڈیا میں بلکہ پوری دنیا میں، وہ اتنا گھٹیا ہے، اس کسی قابل نہیں ہے، اس کو ہمیں جلا کے پھینک دینا چاہیے کہ یورپ کی ایک لائبریری میں اس سے زیادہ مٹیریل علم کا ہمیں ملتا ہے، لہذا ہمیں پورا یورپین لٹریچر لا کر یہاں مسلط کر دینا چاہیے. المیہ کیا ہوا کہ انگریزی سیکھنے کے ساتھ ساتھ، انگریزی سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شیکسپیئر بھی پڑھیں، ہم کرسٹوفر مارلو کو بھی پڑھیں اور ہم میکبیتھ بھی پڑھیں اور ٹیمنگ آف دا شرو بھی پڑھیں، اور ہم یہ ساری یہ جو چیزیں ہیں جو کلچر ہے ان کا پورا ساتھ ساتھ تہذیب، وہ ضروری نہیں تھا. لٹریچر جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ ضروری نہیں تھا. ہمیں انگریزی لینگویج اگر سیکھنی تھی ٹیکنالوجی کے لیے ہمیں ضرور اکوپ کرنا چاہیے. اس کے لیے کہیں نہ اقبال نے کہ لوگ پڑھ رہے ہیں، ہم تو خوش ہیں اس بات سے کہ نوجوان جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ، یہ سارے سیکولر ہو جائیں گے، لادین ہو جائیں گے. ایز لانگ ایز ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمیں کیا چیز صحیح پک کرنی ہے اور کیا چیز غلط، تو تب آپ اس لینگویج کا لینگویج ضرور لے سکتے ہیں. بات کہ دیکھیے اردو جہاں تک تعلق ہے، اردو 700 سال پرانی زبان ہے. پتا ہے آپ کو یہ بات؟ اردو کو کسی علاقے یا زمانے کی جگہ کی زبان نہیں تھی. اردو کو حضرت نظام الدین اولیاء کے حکم پر حضرت امیر خسرو نے اردو زبان تیار کی تھی. امیر خسرو کا نام تو آپ نے سنا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کا نام بھی سنا ہے، لیکن کوئی لوگ یہ نہیں جانتے کہ اردو زبان حضرت نظام الدین اولیاء کے حکم پر بنائی گئی تھی، اور 700 سال ہو گئے اس زبان کو آئے ہوئے. اور اس کے اوپر اتنا کام اس زبان میں کیا گیا کہ صرف چونکہ مسلم دنیا میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی زیادہ، مگر اس کے علاوہ پوری اسلامی تاریخ، پورا فلسفہ، پوری سوشیولوجی، پوری لینگویجز، پورا علوم و فنون کا سارا خزانہ اردو میں موجود ہے. حیدرآباد دکن کی یونیورسٹیز میں تو باقاعدہ انجینئرنگ اور میڈیسن بھی اردو میں پڑھائی جاتی تھی. یہ 1948 میں جب انڈین آرمی نے حیدرآباد پہ حملہ کیا اور وہاں یونیورسٹی کو جلا دیا، تو ساری وہ ٹرانسلیشن، کتابیں اور کام جو ہم نے اردو زبان میں کیا ہوا تھا. اور دیکھیے یہ بات میں قائد اعظم یہ بتائیں، جی آپ میں ایک چھوٹا سا قائد اعظم کا کوٹ آپ کو سنانا چاہوں گا، کیونکہ یہ بات صرف ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں. لوگ کہیں گے کہ آپ بار بار اردو پہ ایمفسائز کیوں کر رہے ہیں. جی قائد اعظم نے ڈھاکہ یونیورسٹی کے کانوکیشن میں یہ بات تقریر کرتے ہوئے 1948 میں کہی تھی کہ ریاست کے صوبوں کے درمیان مشترکہ زبان صرف ایک ہونی چاہیے اور وہ زبان صرف اردو ہوگی، اس کے علاوہ کوئی نہیں. لہذا یہ امر واضح ہے کہ ریاستی زبان اردو ہی ہونی چاہیے. ایک ایسی زبان جسے بر صغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں نے پروان چڑھایا، ایک ایسی زبان جو اسلامی تمدن اور مسلم روایات کو کسی بھی دوسری صوبائی زبان کے مقابلے میں کہیں زیادہ اپنے اندر سموئے ہوئے، جو دوسرے مسلم ممالک میں بولی جانے والی زبانوں کے بھی قریب ترین ہے. یعنی یہ اردو زبان جو اپنے پوری تہذیب کلچر 1400 سال کا ساتھ لیے ہوئے اور عربی اور فارسی اور ترکی سے بھی نزدیک ہے، تو ہماری زبان اردو ہوگی. آغاز یہاں غلط ہو گیا. ٹھیک، تو یہ اگر ہم یہ ڈائریکشن صحیح کریں کہ اسٹیٹ لینگویج جو ہے وہ اردو ہونی چاہیے. لیکن مجھے بتائیں کہ پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں، پاکستان کی جو منسٹریز ہیں، وزارتیں ہیں، ان کو آپس میں اردو میں بات کرنے میں کون سی پرابلم ہے؟ ہمارے وزیر، ہمارے منسٹر تو جو عہد لیتے ہیں پارلیمنٹ میں، وہ بھی انگریزی میں، جو تقریر کرتے ہیں وہ انگریزی میں کرتے ہیں. کس کو سنا رہے ہیں؟ اس قوم میں کتنے لوگ ہیں جو انگریزی جانتے ہیں؟ ٹھیک، میں یہیں سے اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کروں گی. زیادہ حامد صاحب یہاں پہ وقت تو ایک شارٹ بریک کا. ناظرین ہم بریک سے واپس آنے کے بعد یہ بھی معلوم کرنا چاہیں گے کہ آج ہمیں جو پاکستان کی سچویشن نظر آ رہی ہے، ایجوکیشنل کرائسس نظر آ رہا ہے، کیا ہمیں ایجوکیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کر دینی چاہیے؟ جو ہمیں اس وقت ہمارے ملک کے 1.5 کروڑ بچے اسکول نہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس میں آنے والی نسلوں میں یہ بچے کیا کردار ادا کریں گے، کیسے کریں گے، یہ سب ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک.
ویلکم بیک ناظرین. ہم آج ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ آخر پاکستان میں ہمیں ایجوکیشن کا سسٹم جو ہے اس میں کہاں کیا فلاز نظر آتے ہیں, ان کو کیسے فکس کیا جا سکتا ہے, کون سے ایسے مسائل ہیں جو کہ ایجوکیشنل سسٹم کے اندر بن کر ان کو ختم کر رہے ہیں. زاہد حامد صاحب, میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ آج پاکستان کی پاپولیشن اگر دیکھی جائے تو 19 کروڑ کی پاپولیشن میں ہمیں تقریباً 7 کروڑ افراد ان پڑھ نظر آ رہے ہیں. پھر اگر ہم آگے مزید جائیں تو جن میں سے 1.5 کروڑ بچے جو ہے اس وقت آج اسکول نہیں جا پا رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے سسٹم میں, ایجوکیشنل سسٹم میں کریکولم آتا ہے, نصاب آتا ہے, پھر ایجوکیشن سسٹم آتا ہے, تو اس میں کہاں آپ کو فلاز نظر آ رہا ہے؟ کس قسم کا کریکولم ہونا چاہیے؟ جو یہ ڈفرنٹ کریکولمز ہمارے سامنے ہیں, اسٹینڈرڈ سامنے ہے, گورنمنٹ سکولز ہیں, مدرسے ہیں, پھر پرائیویٹ سکولز ہیں, تو یہ ڈویژن ہمیں کیوں نظر آ رہی ہے؟ لیکن نیلم, یہ سوال سب سے پہلے ہی پاکستان بنتے ہی, جیسے ہم نے کہا کہ قائد اور اقبال نے, اور اس کے بعد جو انہوں نے ڈپارٹمنٹ بنایا قائد اعظم نے, ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن, جس کا علامہ محمد اسد جو جرمن کنورٹ لیوپولڈ ویس تھے, ان کے ذمہ یہ کام یہی دیا گیا تھا کہ ایجوکیشن پالیسی بنائے پاکستان کو. اور ایک حیرت انگیز آئیڈیا دیا تھا علامہ محمد اسد نے لیاقت علی خان کو, پرائم منسٹر کو. لیاقت علی خان سے انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان کے سارے اسکولوں میں 1 سال کے لیے چھٹی کر دیں, اسکول بند کر دیں. اور لیاقت علی خان ذرا حیران بھی ہوئے کہ یہ کیا بات ہے, ہم اسکول بند کر دیں. انہوں نے کہا کہ 1 سال کے اندر ہم نیا کریکولم بنائیں گے پورے پاکستان کا, اور ہم ٹیچرز کو تیار کریں گے کہ جو اس کریکولم کے مطابق پڑھائیں. اور اس کے بعد 1 سال کے بعد جب ہم دوبارہ اسکول کھولیں گے تو نئے کریکولم کے اوپر نئے اساتذہ کے ساتھ ہم ایک پوری نئی پالیسی کے ساتھ چلیں گے, پوری قوم کی سمت متعین ہو جائے گی. نہ اگر یہ انگریز کے بنائے ہوئے نظام پر, انگریزوں کے بنائی ہوئی غلام ایجوکیشن سسٹم پر چلتے رہے تو ہماری آگے آنے والی نسلیں غلام ہو جائیں گی. اتنی بڑی ویژن کے ساتھ علامہ اسد نے یہ بات کہی تھی, لیکن اس وقت کیونکہ لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا, علامہ اسد کو ملک سے باہر بھیج دیا گیا, اور ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن کو آگ لگا دی گئی, لہٰذا یہ آئیڈیا ہی ختم ہو گیا. المیہ یہی ہے کہ ہم نے جس طریقے سے ہمارا جوڈیشل سسٹم وہی ہے جو انگریزوں کا چلتا چلا آ رہا ہے, اور ہم نے ایک لفظ چینج نہیں کیا اس جوڈیشل سسٹم میں. اور آج یہ جوڈیشل سسٹم جس پر ہم آئندہ بات کریں گے کہ پاکستان کو تباہ کرنے کا باعث بن چکا ہے, اسی طرح ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا المیہ بھی یہی ہے کہ ہم نے پہلے تو یہ طے ہی نہیں کیا کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے گولز کیا ہونے چاہیے. جس طرح قائد نے ڈیفائن کر دیا تھا کہ پوری امت مسلمہ میں آپ نے کردار ادا کرنا ہے, آنے والی نسلیں تیار کرنی ہے, اردو زبان کو بنیاد بنانا ہے. اور کیونکہ جب آپ انگریزی زبان میں بات کرتے ہیں, دیکھیے, تو آپ پھر ایسی غلام قوم پیدا کرتے ہیں کیونکہ وہ متاثر ہوتی ہے انگریز سے. آپ ایران میں جائیے, آپ ترکی میں جائیے, آپ چائنا میں جائیے, ہمارے ہمسائے کے ممالک ہیں. ایران میں اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ پالیسی پیپرز جو لکھے جا رہے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ مسلمان دنیا میں, وہ ایران سے لکھے جا رہے ہیں. ٹرکی مسلم دنیا کا سب سے بڑی انڈسٹریل پاور بن چکا ہے, وہ ٹرکش میں سارے کام کرتا ہے. چائنا نے پوری دنیا کو آج رسی ڈال دی ہے, نت ڈال کے رکھ دی ہے, اور چائنا کا حال یہ ہے کہ سب کچھ وہ اپنا چائنی زبان میں کرتے ہیں. اور صرف ہم ایک واحد دنیا کی قوم ہے کہ جو ابھی تک زبان پہ کنفیوزڈ ہے. ہمارے بچوں کو نہ اردو آتی ہے نہ انگریزی آتی ہے. اس سے بڑا المیہ ہم کیا بتائیں کہ پہلے ہمارے بزرگ عربی اور فارسی اور اردو جانتے تھے, اب ہمارے بچے اردو بھی نہیں جانتے. یعنی جس کو آپ اردو کہتے ہیں یا تو وہ رومن اردو لکھی جاتی ہے یا انگریزی کے الفاظ ہوتے ہیں پینٹ اینڈ ہارڈ ویئر اسٹور, یعنی جس میں کوئی بھی اردو نہیں ہے, جو سارے اس میں کچھ بھی اردو نہیں ہے. حتیٰ کہ اردو بنانے کا جو ادارہ حکومت پاکستان کا ہے اس کا نام ہے اردو ڈکشنری بورڈ, ان للہ و انا الیہ راجعون. یعنی وہ خود بھی اپنے ترجمہ نہیں کرتے, وہ وینش ہوتی جا رہی, ختم ہوتی جا رہی. اس سے بڑا ظلم ہم اپنی پاکستان مسلمان نسل کے ساتھ, قوم کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ ہم اردو کو ضائع کریں. تو فیصلہ تو ہم نے ادھر ہی نہیں کیا. ٹھیک, تو پھر ہم اب اگر ہم یہاں پہ جو کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ہمیں مختلف پالیسیز بھی نظر آتی ہیں, مختلف حکومتیں آتی ہوئی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, فیڈرل بجٹس میں الوکیشن نظر آ رہی ہیں, ایجوکیشن پر فنڈنگ کی جا رہی ہے. ہر پروونشل بجٹ کو آپ دیکھ لیں تو اس میں ایجوکیشن کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا جا رہا ہے. جو اب ہمیں نواز شریف حکومت نظر آتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے اپنے سیکنڈ خطاب میں جو ہے, دوسرے خطاب میں 6 اسکیمز لے کر آئے ہیں, وہ نوجوانوں کے لیے, یوتھ کے لیے لے کر آئے ہیں. اس میں انہوں نے کافی انسینٹیوز دیے ہوئے ہیں, انہیں لیپ ٹاپ اسکیم دی ہے. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ساری کاوشیں ہو رہی ہیں یہ کیا بے معنی ہے؟ بالکل بے معنی ہے. دیکھیے ہم آپ کو ان کو پھر میننگ فل کیسے بنایا جائے؟ دیکھیے عرض کریں نا آپ کو کہ مانے تو ان کو اس وقت ملے گا کہ جب پہلے آپ نظریاتی سمت طے کریں گے کہ آپ ان کو بنانا کیا چاہتے ہیں. غلاموں کو لیپ ٹاپ دینے سے وہ غلام ہی رہیں گے, بڑا اچھی وہ نیٹ سرفنگ کر لیں گے, لیکن ان میں وہ نگاہ بلند سخن دل نواز نہیں پیدا ہوں گے, وہ آزاد قوم نہیں بنیں گے. اسی طرح المیہ یہی ہے کہ آپ کا نوجوان جو نکل رہا ہے وہ بالکل منتشر ہے. میں اقبال کا یہاں پہ آپ کو شعر سناتا ہوں. اقبال نے جو اس وقت کہا, انہوں نے کہا مدرسہ عقل کو آزاد تو کرتا ہے مگر, آپ بچوں کو یونیورسٹیز کالجز بھیجتے ہیں, یوروپ امریکہ میں جاتے ہیں, عقل تو آزاد ہوتی ہے, ان کی طرح گھومتے پھرتے ہیں, سوچتے ہیں, بات انگریزی بڑی اچھی کر لیتے ہیں, چھوڑ جاتا ہے خیالات کو بے ربط و نظام. ان کے خیالات منتشر ہو جاتے ہیں, کنفیوز ہو جاتے ہیں.
آج پاکستانی نوجوان نسل سب سے زیادہ کنفیوز نسل ہے. ہمارے بڑے فوکس تھے, ان کو پتا تھا پاکستان کیوں بنایا. ہمارے بچے بالکل کنفیوزڈ ہیں, انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہیں کون. وہ پاکستانی ہیں, وہ مسلمان ہیں, وہ انگریز ہیں, وہ کہنے کو پاکستانی ہے لیکن اردو نہیں بول سکتے. آپ 100 بچوں کو بٹھا کے یونیورسٹی اور کالجز میں کہیں اپنا نام لکھو, 100% لوگ انگریزی میں نام لکھیں گے, اردو میں نام نہیں لکھیں گے اپنا, کیونکہ اردو زبان سے ان کا کوئی روحانی تعلق نہیں ہے. تو پھر اس ڈائریکشن کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ بالکل ریورس کریں, جس طرح قائد اور اقبال نے کہی ہے. علامہ اقبال کو اٹھائیے. علامہ اقبال نے جو ڈائگنوسس کیا ہے کہ یہ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم آپ کو تباہ و برباد کس طرح کر رہا ہے, ان غلطیوں کو دور کرنا شروع کر دیں. حکیم الامت نے جو سوال آپ مجھ سے کر رہی ہیں, اس کے جواب 80 سال پہلے علامہ اقبال ایک سوال کا جواب دے چکے ہیں. آپ یعنی اس ویسٹرن او لیول اور اے لیول کے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں علامہ اقبال کہہ کر گئے. آپ پوچھیں گے, یعنی یہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ علامہ اقبال اس کے بارے میں بات کر کے گئے. کہتے ہیں اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم, یہ جو تم عیسائیوں کا نظام تعلیم لے کر آ رہے ہو, یہ کرتا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ یہ او لیول اور اے لیول اہل کلیسا کا نظام تعلیم ہے نا. ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف. یہ دین کے خلاف ایک کنسپریسی, ایک سازش, ایک پلان بنایا گیا ہے کہ انسان کو دین سے بیڑا غرق کر کے ان کو نہ مسلمان رہنے دو نہ پاکستانی. اس کی تقدیر میں محکومی اور مظلومی ہے قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف. اگر آپ خود آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے کہ آپ مسلمان ہیں, جس قوم کے دین کا آغاز اقرا سے ہوتا ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, اس قوم کا آج عالم یہ ہے کہ دنیا کی جاہل قوم یہ ہے, جس کے اندر اقبال نے بھی اس پہ رونا رویا تھا اور طنز کیا تھا کہ استغفر اللہ, یعنی آج ہم نہ دین جانتے ہیں نہ دنیا جانتے ہیں, دین میں بھی رسوا دنیا میں بھی رسوا, جس کا آغاز اس بات سے تھا کہ پڑھو. حضور نے جنگ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ اس لیے دیا تھا, چھڑوایا اس بات پہ تھا کہ مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو. یہ ہماری میراث تھی جو ہمارے پوری دنیا کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, آج جو سائنس اور ٹیکنالوجی دنیا میں ہے وہ مسلمان سائنسدانوں کی دی ہوئی ہے, ہمارے بزرگوں نے جو کیا تھا. تو پھر آج جیسا آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ حامد صاحب کہ ہم ٹوٹل 120 ممالک میں جو ہے ہم 113ویں نمبر پر کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہماری جو جنریشنز ہیں ان کو ہم کیسے تیار کر سکتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کمپیٹ کر سکیں؟ دیکھیے کیا ہے, میں نے عرض کیا آپ کو کہ ہمارے بچوں کو جو سارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کی ریزن, جو وجہ بتائی جاتی ہے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کی کہ تمہیں اچھی نوکری ملے گی. آپ نے ویژن کیا دے دیا؟ آپ نے ویژن اس کو یہ نہیں دیا کہ تم نے جا کے ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے, تم نے دنیا میں قیادت کرنی ہے, تم نے نیل کے ساحل سے تابہ خا کے کاشغر, تم نے جا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ایک لیڈرشپ رول لینا ہے, تم کو نوکری اچھی ملے گی. یعنی ہم آپ کو اقبال کہتے عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا. جو آج کا دور ہے, جو زمانہ ہے, یہ تو تمہارے لیے موت کا فرشتہ ہے کہ جس نے قبض کی روح تیری دے کر تجھے فکر معاش, اس نے تم کو تمہاری روح قبض کر لی, تمہیں مار دیا ایکچولی صرف تم کو فکر معاش دے کر. تمہیں کھاؤں گا کیسے, اچھی جاب کہاں ملے گی, ملٹی نیشنل میں کروں کہ امریکہ جا کے کروں, یہاں کام کروں. یہاں پر رک کے ہم آپ کو تھوڑا سا ایک واقعہ سنانا چاہیں گے, اور یہ سچا واقعہ ہے. ہمارے ایک بزرگ دوست تھے پشاور میں, بہت عالم فاضل, بڑے علم والے, بڑے ماشاءاللہ کئی زبانیں جاننے والے, بڑی مسلمانوں کی تاریخ, فلسفہ, دین, حدیث, تفسیر اور سارے معاملات اسلامی تاریخ کے سمجھنے والے. ایک دن ہمارے ایک اور بزرگ دوست ان کے پاس گئے تو دیکھا وہ دوست بڑے بزرگ اداس بیٹھے ہیں, بالکل رونے والے ہوئے. پوچھا ان سے کیا ہو گیا, کیا معاملہ, روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے میرے دونوں بیٹے تھے, دونوں ہی جاہل نکلے, ایک ڈاکٹر بن گیا ایک انجینئر. بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز اور انجینئرز تیار کرنا, قومیں اس طرح نہیں تیار ہوتی کہ کیریکٹر بلڈنگ بھی چاہیے, ویژن چاہیے, گرومنگ ہونی چاہیے. بالکل. تو اب ہم اگر سیاسی رول کو دیکھیں, ہم پولیٹیکل رول کو دیکھیں, یا جو ہمیں حکومتی اسٹیٹ کا جو رول نظر آتا ہے, اس میں اگر ہم دیکھیں تو کانسٹیٹیوشن کے تحت جو پاکستان کا آئین ہے اس میں تو ہمیں آرٹیکل 25A کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ 5 سے 16 سال تک کی عمر کے بچوں کی جو ایجوکیشنل رسپانسبلٹی ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. تو یہاں پہ ریاست کا فیلئر بھی نظر آ رہا ہے, ریاست ان بچوں کو اسکول تک لے جانے میں ناکام نظر آ رہی ہے, جو نصاب وہاں پر پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی ایک فیلئر نظر آ رہا ہے. تو پہلے یہ ان کا جو رول ہے اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ ریاست کیوں فیل ہوئی؟ ریاست اگر اپنے 100% ریسورسز بھی تعلیم میں آج ڈال دے, لیکن تعلیم کا نصاب اور طریقہ کار وہی رہے جو پچھلے 150 سال سے چلا آ رہا ہے, تو پھر آپ نے غلام در غلام ہی پیدا کرنے. بات یہ نہیں ہے کہ کتنے ریسورسز اور وسائل آپ تعلیم پہ ڈال رہے ہیں, اس میں تو کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ ایک مسلمان معاشرے میں کسی شخص کا ان پڑھ یا جاہل ہونا ناقابل یقین, ناقابل بیان بات ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان ہو وہ تو جس طرح نماز اور روزہ ہر مسلمان پر واجب ہے, آپ کو یہ فکر اور سوچ لوگوں میں پیدا کرنی ہے کہ علم حاصل کرنا بھی تم پر واجب ہے. اس کا انتظار نہ کرو کہ ریاست تمہیں پڑھا رہی ہے یا نہیں. یعنی صرف اپنے گھروں میں, خاندانوں میں ہماری مثالیں موجود ہیں کہ ہمارے بڑے بوڑھے بزرگ جو آج سے 100 سال پہلے, 90 سال پہلے جب اسکولوں کالجوں کا اتنا رواج نہیں تھا, تو گھروں میں ماں باپ سے پڑھ کر سیکھتے تھے. بڑی بڑی کتابیں گھروں میں پڑھی جاتی تھی. علم حاصل, اخلاقیات, کردار, ادب,
دین، یہ سارے معاملات گھروں میں پڑھا دیے جاتے تھے. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے روزگار اور معاش کے لیے اور پیسے کے لیے جا کے ڈگری لینی ہے، پھر تو آپ کو یونیورسٹیز اور کالجز کی ضرورت ہے. اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے، نماز اور روزے کی طرح فرض سمجھ کے علم حاصل کرنا ہے، تو یہ ہر مسلمان کی اپنی ذاتی ذمہ داری ہے کہ اس کو یہ کام کرنا ہے. ریاست اس کے لیے ماحول بنا سکتی ہے. لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے قانون سازی تو نہیں کرنی پڑتی. رمضان کے مہینے میں ریاست کیا کرتی ہے؟ ریاست کوئی لوگوں کو زبردستی روزے تو نہیں رکھواتی. اسی طرح لوگوں کو اندر سے جو ہے آپ کی ایک نکلے کہ علم حاصل کرنا واجب ہے اور آپ کا مزاج. اس کے لیے ماحول بنانے کی زیادہ ضرورت ہے فنڈز ایلوکیٹ کرنے سے زیادہ. اور فنڈز ایلوکیٹ کرنے سے پہلے آپ کو نیا نصاب تعلیم چاہیے، آپ کو نئے اساتذہ چاہیے، آپ کو نئے ادارے چاہیے کہ جہاں پر آپ وہ تعلیم دیں کہ جو آنے والی صدیوں میں مسلمان قوم کی رہنمائی کے لیے آپ کو تیار کرنا ہے. کم از کم یہ کام انگریزوں سے سیکھ لیں کہ وہ جو اپنے نظام تعلیم میں ایسی قوم تیار کرتے تھے جس کو سکھاتے تھے کہ تم نے برٹش امپائر پر سورج نہیں ڈوبنے دینا، اور وہ ان کا ویژن گلوبل ہوتا تھا. ہم تو ویژن اپنے صوبے اور علاقائیت اور اپنے محلے سے نہیں نکل پاتے، اور صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ اچھی نوکری کہاں ملے گی. ٹھیک، تو ہمیں بیسیکلی اپنی ویژن کو بھی براڈ کرنا ہے، ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو جو ایک بہتر ویژن بھی دینی ہے. ناظرین یہاں پہ ہمارے ساتھ رہے گا. وقت ایک شارٹ بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں موجود ایجوکیشنل سسٹم کے حوالے سے. پاکستان میں جو ہمیں ایجوکیشنل کرائسس نظر آ رہے ہیں، کیا پاکستان میں ایجوکیشنل ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کر دینی چاہیے؟ زاہد حامد صاحب، میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گی کہ جیسے آپ سے جو بات ہوئی اب تک، ہمیں جو کولیپس نظر آ رہا ہے پورا پاکستان میں ایجوکیشنل سسٹم، اب اس کو واپس ری بلڈ کیسے کیا جائے؟ یہاں سے ہم کہاں جائیں؟ اگر ہم فیڈرل بجٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں 1.3% صرف جو ہے وہ ایجوکیشن کی طرف لگتا ہوا نظر آتا ہے. پھر ہم اگر میرٹ کو دیکھیں تو ہمیں وہاں پہ امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتی. میرٹ بیسڈ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم میں نظر نہیں آ رہی ہے. تو ہمیں اپنی جو گورنمنٹ کا رول ہے، جو پولیٹیکل لیڈرز کا رول ہے، اس سارے ڈھانچے کو ری بلڈ کرنے کا، اس میں ہر قسم کے فیکٹرز کو انکلوڈ کرنے کا، وہ کیسے کیا جائے؟ نیلم، آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے. پاکستان آج تباہ و برباد ہوا ہے پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھوں، جاہلوں کے ہاتھوں نہیں. جو لوگ ہماری جوڈیشری چلا رہے ہیں، جو لوگ ہماری گورنمنٹ چلا رہے ہیں، جو ہمارے پارلیمنٹ میں ہیں، جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں، جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں، جو ہمارے نظام تعلیم کو چلانے والے لوگ ہیں، یہ اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ لوگ ہیں. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جاہل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. بہت سے لوگ اس میں باہر سے ڈگریاں لے کر آئے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے، کیا یہی لوگ قوم کو معذور رکھنا چاہ رہے ہیں تعلیم کے معاملے میں؟ معاملہ یہی ہے کہ دونوں باتیں. ایک تو یہ کہ ان کی ظاہری تعلیم نے ان کو انسان نہیں بنایا، ان کو حرام اور حلال کی تمیز نہیں سکھا سکے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال. جو کرپشن ملک میں ہے، جو خیانت ملک میں ہے، اگر وہ خیانت آپ روک سکتے، اگر وہ خیانت روک کے قوم کو آپ یہ سکھا سکتے کہ جو پیسے حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، آپ جب یہی نہیں سکھا سکے تو باقی تعلیم کا، انجینئر اور ڈاکٹر ہونے کا اور پولیٹیشین ہونے کا، پارلیمنٹ کے ممبر ہونے کا، جوڈیشری کا جج ہونے کا کیا فائدہ آپ کو؟ کہ جب یہاں پر اس لیول پر کرپشن ہو ملک میں کہ ملک کے وزراء اور ملک کے تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ ملک کو بیچ کے کھا جائیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر کرپشن ملک میں نہ ہو تو آپ ریسورسز بھی زیادہ ڈال سکتے ہیں، پھر آپ تعلیمی نظام بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ کرپٹ لوگ، جو فیوڈل کلاس، جو لارڈ میکولے نے کہا تھا کہ ہم جائیں گے تو چھوڑ کے جائیں گے، جو اس وقت کلاس ہے کہ جو ظاہراً دیکھنے میں آپ کو پاکستانی نظر آتے ہیں، حقیقت میں ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا دماغ، ان کی ویلیوز، ان کی آئیڈیالوجی سب کی سب ویسٹرن لبرل سیکولر لادین ہے، الحاد ہے ان کے ساتھ جو چلا آ رہا ہے. یہ وہ لوگ کبھی پاکستان کے اندر ایجوکیشن چاہیں گے نہیں. یعنی پاکستان، بلوچستان میں ایجوکیشن منسٹر ایک دفعہ وہ شخص لگا تھا جس نے کھل کے کہا کہ ہم بچیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ جو یہ اس لیول کی جہالت پہ زندہ رہتا ہو وہ ملک میں ایجوکیشن کیا لائے گا؟ اب یہی المیہ ہمارا ہے کہ ایک تو ہمارے پاس ڈائریکشن اور سمت کوئی نہیں، دوسرا ہمارے پاس اگر تھوڑا بہت جو کچھ پڑھنے لکھنے کے لیے ہے بھی تو وہاں پہ اتنی کرپشن ہے کہ 90% ایجوکیشن کے وسائل بھی ضائع ہو جاتے ہیں خیانت میں، وہ بھی نہیں لگتے ٹھیک سے. تعلیمی نظام اتنا بوسیدہ اور بور ہے کہ بچے پڑھنا نہیں چاہتے. اس اساتذہ اور اسکولوں کی حالت اتنی بری ہے کہ کوئی وہاں جانا نہیں چاہتا. یہ سارا المیہ ہمارے ساتھ ہے. اس سب کو ٹھیک کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے. الٹیمیٹلی بات وہیں آتی ہے، ایجوکیشن سسٹم کو الگ سے آپ نہیں ٹھیک کر سکتے. آپ کو جوڈیشل سسٹم بھی ساتھ ٹھیک کرنا ہے، آپ کو اکنامک سسٹم بھی ساتھ ٹھیک کرنا ہے، آپ کو کرپشن کو بھی کنٹرول کرنا ہے، آپ کو ملک میں ایک ایسی مضبوط مرکزی حکومت چاہے
جو قائد اعظم اور اقبال کے احکامات کو نافذ کرے. ڈائگنوسس ہو چکا ہے. قائد اعظم نے ویژن سیٹ کر دیا تھا, اقبال نے ان بیماریوں کا انالیسس کر دیا تھا, تجزیہ کر دیا تھا, ڈائگنوسس کر دیا تھا کہ ہمیں پرابلم کیا ہے. ان دونوں کو سامنے رکھیے, نئی ایجوکیشن پالیسی, نئے ویژن کے ساتھ, نئے ٹیچرز کے ساتھ, جس میں فوکس ہو نہ صرف آپ کی آئیڈیالوجی پہ بلکہ کردار سازی پہ اور پھر ویژن پہ کہ پاکستان کو آپ نے کہاں لے کے جانا ہے. پھر کیا اس حوالے سے ہمیں کیا مانیٹرنگ اور ایویلویشن کمیٹیز جو ہے وہ قائم کرنی چاہیے, وہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے؟ اقبال کا المیہ کیا ہے تاکہ وہ نیوٹرلی جو ہے مانیٹر کریں. اقبال نے اس پہ بھی مسئلے کا حل کیا. دیکھیے آج آپ کو پاکستان میں صاحب علم, صاحب نظر, صاحب دانش لوگ نظر بھی نہیں آتے. اقبال کہتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے کہ اہل دانش عام ہیں, کامیاب ہیں اہل نظر. بڑے بڑے انٹلیکچوئل نظر آئیں گے لیکن صاحب بصیرت, صاحب نظر لوگ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. آج اسکالرز میں آپ کو احمد بن حنبل, مالک, شافعی جیسے اسکالرز نظر نہیں آتے. آپ کو آج امام غزالی جیسے اور اقبال جیسے لوگ نظر نہیں آتے. آپ کو پوری مسلم دنیا سے لوگ چن کے لانے پڑیں گے. امریکہ کیا کرتا ہے, امریکہ کے جو بڑے بڑے ڈاکٹرز اور انجینئرز ہیں وہ پوری دنیا سے وہ برین ڈرین کرتے ہیں, پوری دنیا سے لے کے جاتے ہیں لوگوں کو اپنے پاس, فائن برینز جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں. آپ کو اب پوری مسلم دنیا میں سرچ کرنا پڑے گا. پاکستان کا رول آنے والی نسلوں میں پوری مسلم دنیا میں. آپ اس پہ کیوں محدود کرتے ہیں؟ بہترین تھنکرز, فلاسفرز, ڈاکٹرز, پڑھے لکھے لوگ ترکی میں ہیں, کچھ ایران میں ہیں, کچھ عرب دنیا میں ہیں, کچھ آپ کو انڈونیشیا, ملیشیا میں ملیں گے. مہاتیر کو لائیں. اس طرح کے لوگ آپ کو, جنہوں نے اپنے سسٹم کو ٹھیک کیا, آپ کو اس طرح کے لوگ لانے پڑیں گے. پاکستان کے اندر ایسے لوگ کم رہ گئے. یہ بدنصیبی کی بات ہے. اقبال نے کہا نا اہل دانش عام ہیں, کامیاب ہیں اہل نظر. وہ لوگ جو فلاسفر بھی ہوں, تھنکر بھی ہوں, جن میں وہ جنون اور جذبہ بھی ہو کہ ہم نے آنے والی نسلوں میں مشرق سے مغرب تک مسلمان دنیا کو اکٹھا کرنا ہے. جب تک یہ ویژن نہیں لائیں گے, پھر آپ میں یہ غیرت ہو کہ کیوں ہم آپس میں بات انگریزی میں کیوں کریں. پاکستان کی پارلیمنٹ کا اسپیکر جب ملکہ کو کھڑے ہو کے خطاب کرتا ہے پارلیمنٹ میں کہ وی آر اسٹل یور لائل سبجیکٹس, ابھی تک ہم آپ کے غلام ہیں, تو اس سے اندازہ کر لیجئے کہ یہ حکمران طبقہ پاکستان کو ایک مسلمان اسلامی ریاست کیوں بنانا چاہے گا, کیوں ہمارے بچوں کو. پھر جو ہمیں یہ ڈوئل پالیسی ایجوکیشن سسٹم نظر آتا ہے زاہد حامد صاحب کے, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایکسٹریم پرائیویٹ سسٹم ہے جہاں پہ ہمیں برٹش سسٹم نظر آ رہا ہے, امریکن ایجوکیشنل سسٹم نظر آ رہا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں تو جو ہمیں گورنمنٹ اسکول نظر آ رہے ہیں, پبلک اسکولز نظر آ رہے ہیں, اس میں جو تعلیم دی جا رہی ہے, اس میں جو تعلیم ہے وہ ایک کلیریکل لیول سے لوگوں کو آگے نہیں جانے دے پائے گی. اور جو دوسرا سسٹم ہے وہاں پہ سارے بیوروکریٹس اور لیجسلیشن میکنگ اور یہ طبقہ جو ہے وہاں پہ پروموٹ کرے گا. تو یہ ہمیں اتنا فائن ڈیوائڈ نظر آ رہا ہے سوسائٹی میں. یہ پورے ملک میں ہر جگہ ہے. جب پورا ملک میں بجلی ہوتی ہے, بجلی کا کرائسس ہوتا ہے, کہیں بجلی نہیں ہوتی تو اس اعلیٰ طبقے کے گھر میں جنریٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں. پورے ملک میں لا اینڈ آرڈر کا کرائسس ہوتا ہے, یہ اپنے لیے سیکورٹی گارڈ الگ کھڑ کے اپنی موٹر, ان کے اپنے کانوائز چلتے ہیں سیکورٹی کے. پورے ملک کے اسکولوں کا ایجوکیشن سسٹم تباہ ہوتا ہے, یہ اپنے بچوں کے لیے الگ اسکول بنا لیتے ہیں. پورے ملک کے اندر ٹرانسپورٹ کا نظام ختم ہے, یہ اپنے لیے گاڑیاں خرید لیتے ہیں. اس کا علاج یہ ہے کہ آپ ان کو مجبور کریں کہ یہ پبلک سسٹم میں آئیں. آپ کو یہ پرائیویٹ اسکولوں کا سلسلہ, آپ کو یہ سارے او لیولز اور اے لیولز ختم کر کے جس دن پاکستان کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے بچے پاکستان کے سرکاری اسکول میں پڑھنے لگیں گے, اس دن سرکاری اسکول پہ بھی تمام انویسٹمنٹ حکومت کی ہوگی اور وہ شاندار ہو جائیں گے. تو پھر آپ کے خیال میں جو کے پی کے کی حکومت نے ابھی ریسنٹ سٹیپ اٹھایا ہے ایجوکیشن کی جانب کے, ایجوکیشن فار آل, وہ تمام اسکولوں میں جو گورنمنٹ اسکولز ہیں کریکولم میں سبجیکٹس کو لا رہے ہیں ایکویلٹی گراؤنڈز پر, کیا آپ کو لگتا ہے یہ ایک پہلا قدم ہے جہاں پہ ہمیں ایک صوبے میں کچھ ہارمونی نظر آئے گی ایجوکیشن گراؤنڈ؟ کانسیپٹ کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ بات ایسے ہی ہونی چاہیے کہ پورے اسکول, پورے پاکستان کے اندر ہر بچے کا تعلیمی نظام بھی ایک ہو, ایک فوکسڈ ہو, آئیڈیالوجی ڈیفائنڈ ہو, ٹیکسٹ بک کریکولم ڈیفائنڈ ہو, آپ اس کو ایک سمت میں لے کے چلیں. اور جب آپ اردو میں پڑھانے کی بات کریں گے نا تو پھر یہ طبقاتی فرق ختم ہو جاتا ہے کہ شہر کے بچے اور ہیں, گاؤں کے بچے اور ہیں, اردو میں سارے پڑھ لیں گے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انگریزی ایجوکیشن سسٹم پہلی کلاس سے انگلش میڈیم ڈالتے ہیں اس بچے کو جو گاؤں سے آتا ہے, اس کے خواب میں کبھی اس نے انگریزی نہیں سنی دیکھی ہوتی, اور شہر کے بچے کو انگریزی زیادہ آتی ہے, اس لیے پھر آپ کلاس ڈفرنس کر دیتے ہیں کہ گاؤں کا بچہ شہر کا بچہ اکٹھے نہیں پڑھ سکتے. جب آپ اردو میں پہلی جماعت سے شروع کریں گے معاملہ تو پھر سارے بچے اکٹھے پڑھیں گے, پھر ٹیکسٹ بک کریکولم آئیڈیالوجی. لیکن بات وہ یہی ہے کہ آپ کو پہلے اساتذہ بھی تیار کرنا ہے. محمد اسد والی بات جو تھی یہاں سمجھ آتی ہے پروفاؤنڈ, کہ جب انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سارے اسکولوں میں 1 سال چھٹی کر دیں, اس سے ہمیں اتنا نقصان نہیں ہوگا کہ بچے 1 سال نہ پڑھیں, لیکن اگر غلط کورس اور غلط ٹیکسٹ بکس پڑھیں گے تو ہماری نسلیں بگڑ جائیں گی. اس بات پہ ذرا غور کرنا پڑے گا. بے شک اگر 6 مہینے اسکولوں میں چھٹی کرنی پڑے, ویسی چھٹیاں جو پڑھ رہے ہیں, سمر ہالیڈیز کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے, پڑھ رہے ہیں اس میں بھی کیا سیکھ رہے ہیں. دی جا سکتی ہے. اقبال نے یہ بات کہی کہ شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے, یعنی اسکول کالج کے پرنسپل جو اسکولوں میں جاتے ہیں, مجھے ان سے شکایت یہ ہے کہ شاہین بچوں کو دے رہے ہیں سبق خاک بازی کا, یعنی شاہینوں کے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ تم نے زمین پر رہ کر کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی کیسے گزارنی ہے. فرعون کے بارے میں اقبال نے یہ طنز کیا تھا کہ وہ کمبخت خام خواہ بچے قتل کرتا تھا, اس کو کالج کی نہ سوجی, بچوں کو کالج میں بھیج دیتا, وہاں ویسے ہی مارے چلے جائیں گے, یہ بچے کسی کام کے نہیں رہیں گے. تو انفارچونیٹلی آپ چاہے کامن ایجوکیشن سسٹم بنا دیں, چاہے آپ طبقاتی سسٹم رکھیں, جب تک کہ اس
اس کے اندر ٹیکسٹ بکس جو ہیں, جو کتابیں, جو ڈائریکشن, جو فوکس ہے اور جو زبان ہے, اس کو آپ درست نہیں کریں گے, آپ اسی طریقے سے جاہل اور غلام قوم پیدا کریں گے. ٹھیک, میں زاہد حامد صاحب ایک اور فیکٹر کو ٹچ بیس کرنا چاہوں گی جو ہمارے پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم میں نظر آ رہا ہے, اور وہ ہے پولیٹیکل انفلوئنس کا, کہ وہ اتنا انٹرمنگل ہوا ہے پولیٹیکل انفلوئنس ایجوکیشنل سیکٹر میں, اور اب مزید ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے. ہمیں ایک موجودہ حکومت کی جانب سے جو اسکیمز لانچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یوتھ کے لیے, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ یوتھ کو برائب کیا جا رہا ہے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے, کیونکہ یوتھ جو ہے وہ اب آگے جا کے ڈائریکشن پاکستان کی سیٹ کرنے جا رہا ہے, تو جس کے جانب رجحان ہوگا یوتھ کا وہی ہمیں ایز اے فیوچر گورنمنٹ کے طور پر نظر آئے گا. تو یہ بتائیں کہ ہم اس سیکٹر کو کیسے الگ کر سکتے ہیں, پولیٹیکل انفلوئنس کو ایجوکیشن سے کیسے الگ کیا جائے؟ اس میں تو کوئی شبے کی بات نہیں ہے. آپ 1400 سال کی مسلم تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ مسلمان معاشروں میں نہ سیاسی جماعتیں ہوتی تھیں اور نہ تعلیمی اداروں میں کوئی سیاسی انفلوئنس ہوتا تھا. یہ کانسیپٹ ہی سارے جدید دور کے فتنے ہیں سارے. جب مسلمان معاشرے میں پولیٹیکل پارٹیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور وہ پولیٹیکل پارٹی جو قومیت پہ, لسانیت پہ, فرقہ واریت پہ تقسیم ہے, اور جو اسٹوڈنٹ ونگ بناتی ہیں اور نوجوانی کے طبقے سے یونیورسٹی کالجز میں ہی آپ نوجوانوں کو تقسیم کر دیتے ہیں صوبائیت پہ, قومیت پہ, لسانیت پہ, فرقہ واریت پہ, پھر آگے جا کے وہ فتنے تو اٹھیں گے. آپ کو بڑی سختی سے, قائد اعظم واز ویری فرم آن دس, انہوں نے نوجوانوں کو جب نصیحت کی تو بڑی سختی سے کہا تھا کہ سیاست سے آپ نے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے, اپنی تعلیم پر فوکس کرنا ہے, اپنی تربیت پہ فوکس کرنا ہے, تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ پاکستان کی ذمہ داری اٹھا سکیں. یہ تو بڑی سختی سے نافذ کرنا پڑے گا. کوئی پالیٹکس یونیورسٹیز اور کالجز کے لیول پر نہیں. آج کل میڈیا کے ذریعے بچے ویسے ہی اویئر ہوتے ہیں, پالیٹکس کے بارے میں سب کو پتا ہے, لیکن جب قومیت, لسانیت اور فرقہ واریت پہ آپ پولیٹیکل پارٹیز میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو مارنے قتل کرنے لگے, اور پھر وہی پریکٹیکل فیلڈ میں آتے ہیں, پھر وہی سیاست نظر آتی ہے انارکک جو آپ کو آج پاکستان میں نظر آ رہی ہے. تو یہ المیہ تو لازمن کسی صورت میں بھی نوجوانوں میں سیاست کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. دوسرا جو میرٹ کی پہچان ہے, ہم اس میرٹ کی پہچان کو اپنے ایجوکیشن سسٹم میں کیسے لے کر آئیں تاکہ میرٹ گراؤنڈز پر جو ہے بچے تعلیم حاصل کر پائیں؟ کیا نا آپ سے کہ آپ جب سوائے پرابلی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے, انجینئرنگ کے اور اس کے وہ سبجیکٹ ایسے ہیں کہ جن کو اردو میں ترجمہ نہیں کیا گیا, باقی تو سارے مضامین جو ہیں, معاشرتی علوم ہے, تو اسلامک جتنے بھی ہمارے تاریخ ہے, ہمارا مذہب ہے, دینیات ہے, باقی تمام مضامین ہیں, وہ سارے اردو میں کرائے جا سکتے ہیں. عرب دنیا میں ساری میتھمیٹکس عربک میں ہوتی ہے, ایرانی ساری میتھمیٹکس فارسی میں کرتے ہیں, ٹرک ساری میتھمیٹکس ٹرکش میں کرتے ہیں, ہم کیوں نہیں میتھمیٹکس اردو میں کر سکتے؟ اور بات یہی ہے اس معاملے پہ کہ جب ایک نظام تعلیم ایک زبان میں ہوگا, پھر پوری قوم کے بچوں کو آپس میں کمپیٹ کرنے میں پھر میرٹ آپ کی صحیح قائم ہوگی. ابھی آپ نے لیول پلئنگ فیلڈ نہیں رکھا ہوا. ایک بچہ جیسے عرض کیا کہ وہ صرف انگریزی بولتا ہے, مغرب کے نظام سے پڑھ کر آیا ہے, دوسرا بچہ آپ کا دیہاتی بچہ ہے, گاؤں سے نکلا ہے, اس نے انگریزی سنی نہیں کبھی, وہ مدرسے میں چلا جاتا ہے, اور مدرسے سے نکلنے کے بعد وہ کمپیٹ کر نہیں سکتا, اور یہ طبقے پورے معاشرے میں صدیوں تک چلتے ہی رہیں گے اس طرح اگر آپ نے اس کو یہاں روکا نہیں. تو پاکستان میں جو آپ مدرسہ کلچر دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑی تیزی سے ہمارے سامنے آ رہا ہے, مدرسے کلچر کو آپ کیسے ایڈریس کریں؟ مجھے مدرسے سے پرابلم نہیں ہے, یقین کریں, جتنا پرابلم جتنا اگر مدرسے کی ہماری جو بریڈ نکل رہی ہے, آئی ایگریڈ کہ وہ صرف پڑھنا لکھنا ہی جانتے ہیں, یہ زیادہ سے زیادہ اکثر جو فرقہ واریت میں تقسیم ہو جاتے ہیں, کیونکہ جس مدرسے میں جاتے ہیں وہ کسی فرقے کا ہوتا ہے. اس سے زیادہ بڑی تباہی ہماری یونیورسٹیز, کالجز, او لیول اور اے لیول کے بچوں کی ہو رہی ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کل پاکستان کی حکمرانی کریں گے. مدرسے کے بچے پاکستان پر حکومت نہیں کرتے پچھلے 65 سال میں. لیکن پھر جو آپ نے کہا کہ وہ فرقہ واریت میں آگے جا کے ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں, تو کیا وہ فرقہ واریت میں اسپرٹ کو پروپیگیٹ کریں گے؟ یہ بچے فرقہ واریت میں تقسیم ہو جاتے ہیں, وہ لادین ہو جاتے ہیں, وہ لبرل سیکولر بنتے ہیں, یہ ریلیجیس ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہیں. المیہ تو دونوں طرف ہے. پاکستان کا ہم نے یہی بات کہی کہ پاکستان کو تباہ کرنے والے بچے مدرسے کے بچے نہیں ہیں, یہ یاد رکھیے گا. پاکستان کو تباہ کرنے والے بچے وہ ہیں جو یونیورسٹیز اور کالجز اور او لیول اور اے لیول سے پڑھ کر نکلیں. ساری اپنی لیڈرشپ کو دیکھ لیں, کوئی مدرسے کی گریجویٹ نہیں ہے. تو پھر یہ ماڈریشن ہمیں نظر آنی چاہیے, نہ ہمیں مدرسہ کلچر کو پروپیگیٹ کرنا چاہیے, نہ ہمیں ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم کو پروپیگیٹ کرنا چاہیے. یہی بات ہے. تو ان دونوں سسٹم میں ہمیں ماڈریشن لانی چاہیے. تو آپ کے خیال میں مدرسے میں کن سبجیکٹس کو ایڈیشن کرنا چاہیے, اور ویسٹرن جو ہمیں اسکول سسٹم نظر آ رہے ہیں ان میں کن چیزوں کو ایڈ کرنا چاہیے؟ اگین جب آپ ایک مسلمان ایجوکیشن, پاکستانی ایجوکیشن پالیسی بناتے ہیں, تو اس میں آپ جب انگریزی مثال کے طور پر آپ پڑھاتے ہیں, تو آپ کو وہی بات ہم نے کہی کہ آپ کو شیکسپیئر پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان آتھرز نے انگریزی کی بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں جو مسلمان تاریخ, مسلمان ویلیوز, فلسفی, اقبال اور قائد اعظم کے بڑے اچھے لیٹرز ہیں, کورسپونڈنس ہے, اس کو پڑھائیں نا انگریزی میں آپ, تاکہ انگریزی بھی سیکھیں اور آپ اپنی تاریخ اور ویلیوز کو بھی جانیں کہ اقبال اور قائد اعظم نے پاکستان بناتے وقت کیا کہا. ٹھیک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو انگریزی سیکھنی ہے نا, شیکسپیئر اور آپ نے شرلک ہومز کو تو نہیں سیکھنا. سو یہ المیہ ہے قوم کا. اور مدرسہ کلچر میں آپ کے خیال میں کس چیز کو انکلوڈ کرنا چاہیے ان لوگوں کے اندر؟ آپ کو
اس کو آپ کو ایک اسلامک ایجوکیشن دینی پڑے گی, وہاں پہ ایک اسلامک کریکولم بنانا پڑے گا. آخر ٹرکی نے کیا ہے, دیکھیے ٹرکی نے اس کا مسئلے کا حل نکالا ہے. ٹرکی میں انہوں نے مکتب سکولز نکالے, ایک سکول سسٹم انہوں نے ٹرکی میں نکالا ہے کہ جہاں پہ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور جہاں پہ جدید دنیاوی تعلیم بھی ہوتی ہے, اور جو بچہ پڑھ کے نکلتا ہے اس یونیورسٹی سے وہ اذان بھی دے سکتا ہے, جماعت بھی کرا سکتا ہے, وہ مسجد کا امام بھی بن سکتا ہے, وہ انجینئر اور ڈاکٹر اور سائنٹسٹ بھی ہوتا ہے. آپ جب تک اس فرق کو ختم نہیں کریں گے, مسلمانوں میں عیسائیت کی طرح کلرجی الگ کلاس نہیں ہے, تھیوکریسی ہماری الگ نہیں ہے. ہر مسلمان بچے کے کان میں بھی اذان دے سکتا ہے, جماعت بھی کرا سکتا ہے, نماز جنازہ بھی پڑھا سکتا ہے. آپ کو ماڈل سکولز کے اندر اس طرح کے مسلمان پیدا کرنا ہے. یورپ میں, انگلینڈ میں آج کل بہت جگہوں پہ مسلمان سکول اس طرح کے بنے ہوئے ہیں. کیٹ سٹیونز جو مسلم ایڈ کے نام سے جو ایک ریلیف ایجنسی بھی چلاتے ہیں, انہوں نے اسلامک سکول بنائے ہوئے ہیں پورے انگلینڈ میں, اور وہ اسی طرح کے ہیں کہ جہاں پہ بچہ جماعت بھی کرتا ہے, اسکول کے اندر جماعت اور اذان بھی ہوتی ہے, دین بھی سکتے ہیں, قرآن حدیث اور فقہ بھی پڑھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ اپنے انجینئرز اور ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ بھی نکلتے ہیں. آپ کو یہ انٹیگریٹ دونوں طرف کرنا ہے, یونیورسٹیز اور کالجز میں بھی اور مدرسے میں بھی. اس کو جب آپ اس گیپ کو کم کریں گے, پھر آپ وہ مسلمان پیدا کریں گے کہ جو فرقے سے بھی بلند ہوں گے, ملحد بھی نہیں ہوں گے, اللہ اس کے رسول دین پاکستان پر ایمان رکھیں گے اور آنے والی نسلوں کی قیادت کریں گے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں. جی بہت بہت شکریہ زاہد حامد صاحب, ہمارے شو کا ٹائم یہاں پہ ختم ہو گیا ہے. ناظرین, جیسا کہ آپ نے ہمارے انالیسس سنے جو ہمیں پاکستان میں ایجوکیشنل سسٹم میں فلا بیکس نظر آ رہے ہیں, اور جو ہمیں اس وقت ایک لیک آف ایجوکیشن نظر آ رہا ہے. پاکستان کی 19 کروڑ عوام میں 7 کروڑ لوگ ان پڑھ ہیں, اور جو 1.5 کروڑ بچے اس وقت ہمارے آج اسکول نہیں جا پا رہے. تو کون سے ایسے ریزنز ہیں؟ کیا ہمارے سسٹم میں پرابلم ہے؟ کیا ہماری لیڈرشپ میں پرابلم ہے؟ کیا ہماری اب تک کی آنے والی حکومتوں کی جانب سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے؟ میں اپنے شو کو قائد اعظم محمد علی جناح کے کوٹ سے ختم کرنا چاہوں گی. ان کے چند الفاظ میں ہی ہمارے لیے سب کچھ موجود ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کے مطابق تعلیم کسی بھی قوم کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتی ہے, اور کوئی بھی قربانی تعلیم سے زیادہ نہیں. تو پھر آج ہمیں پاکستانی قوم کیوں اس تعلیم سے ہی محروم نظر آتی ہے؟ آج کے لیے اتنا ہی. سی آل ٹمارو نائٹ. انٹل دین اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ.